बहुत मुश्किल है या अली कहना, मीसम को जबान कटानी पड़ी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बेटे मोहम्मद इब्न अबू बकर को जान देनी पड़ी। अबू जर गिफारी को बेयारो मददगार रहना पड़ा। अब तारीख उठाइए, कंबर को सूली पे लटका दिया गया सिर्फ या अली कहने की वजह से। इब्नुल सिक्कीर को जूतों में कीले डालकर उसके जिस्म पे रौंदा गया, यहाँ तक के बोटियां उसकी जिस्म से निकल के बाहर आई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में 21 रमजान गुजरा है। ये वो दिन था जब शहादत मौला अली मस्जिद में हुई थी और आपका हर जगह जिक्र किया गया था। तो दोस्तों, एक जो ट्रेंड फ़िलहाल जो हम हमारे देश में देखते हैं, पाकिस्तान में देखते हैं या आजू बाजू जितने भी जो मुल्क हैं उनमें देखते हैं, वो एक ट्रेंड ये चल रहा है कि जो मौलाए कायनात है, मौला हसन है और जो भी अहले बैत का जो ख़ानदान है, उनकी जब भी कोई तारीफ़ की जाती है, उनकी शान बयां की जाती है, तो एक तबका जो है हज़रत मुआविया को वो उनके सामने ला करके खड़ा कर देता है। यानी जहां मौला अली के लिए एक जिंदाबाद कहा जा रहा हो तो वो उनको भी ला करके मौला अली का भी जिंदाबाद बोलते हैं और हज़रत मुआविया के लिए भी जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और उनके लिए भी जन्नती वगैरह सब होने के दावे वगैरह करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपके बीच में कोई भी इख्तिलाफ पैदा करने के लिए वीडियो लेकर के नहीं आया हूँ। मेरा जो मकसद है वो सिर्फ आपको सही जानकारी देना है कि क्या वाकई में मौला अली और हज़रत मुआविया का जो मर्तबा है क्या वो बराबर है। क्या हर जगह जिस तरह से ये कंपटीशन किया जाता है, जैसे जो मौलाई लोग हैं यानी मौला अली को दिल से चाहने वाले लोग जो हज़रत मौला अली का जिक्र करते हैं, हज़रत मौला अली की शान बयां करते हैं, हज़रत मौला अली को एक नंबर बताते हैं, तो कुछ लोग जो ऐसे हैं जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक तक को कंपटीशन में ला करके खड़ा कर देते हैं। जबकि दोस्तों, होता ये है कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसको नंबर 1 मानता है। यानी कोई भी अगर मुरीद भी है तो वो जब तक वो अपने पीर को सब पीरों में से अफजल नहीं मानेगा वो एक मुकम्मल मुरीद नहीं कहला सकता। तो जैसे अगर कोई पीर अगर कहे कि भाई मेरा जो पीर है वो मौला अली है और तुम सब का भी पीर अब मौला अली है, तो जो लोग हैं वो मौलाई होने के बाद यानी खुद को मौला अली से ज़्यादा कनेक्ट करने के बाद जब मौला अली का बहुत ज़्यादा जिक्र करने लगते हैं तो कुछ लोगों को इस चीज़ से चिढ़ हो जाती है। तो वो लोग कभी तो हज़रत अबू बकर को ला करके मौला अली के बराबर में खड़ा करने की, उनसे कंपेयर करने की, उनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मौला अली से बेहतर बताने की कोशिश करते हैं, तो कभी हज़रत मुआविया को और मौला अली को इक्वल या उनसे बेहतर बताने की या उनकी कसीदे पढ़ने लग जाते हैं कि जैसे मौला अली की ये शान है तो हज़रत मुआविया की ये शान है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं जो लाया हूँ ये वीडियो, ये 21 रमजान के दिन जो कई देशों में या कई अलग अलग जगहों पर जो बयान दिए गए मौला अली की शान में, उस हाइलाइट्स बयान को लेकर के मैं इस वीडियो के अंदर आया हूँ। उसमें जो सबसे बड़ा जो दोस्तों मुद्दा था, 2-4 वीडियो के अंदर मैंने देखा तो उसमें ये मुद्दा सबसे बड़ा यही था कि जो ये स्टैंड क्रिएट किया जाता है मौला अली और हज़रत मुआविया के बीच में कि उनको इक्वल बताने की या जो उनको कमतर ना आका जाए ये दिखाने की कोशिश की जाती है। तो उसमें जो जितने भी जो इमाम हैं, उलमा हैं, उन्होंने साफ साफ क्लियरली बताया कि जो मौला अली की शान है उसकी बराबरी हज़रत मुआविया कभी भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। जो मौला अली का जो मर्तबा है उस पर कभी भी हज़रत मुआविया नहीं पहुँच सकते। या जो अगर आप उनके कंपैरिजन में या उनकी बराबरी में ला करके अगर आप हज़रत मौला अली के साथ साथ में हज़रत मुआविया का जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो ये गलत है। और इसी बात को कि जब उन्होंने इसको फैक्ट के थ्रू भी ये साबित किया है कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, तो इसी के रेफरेंस के तौर पर बहुत से जैसे जो लोग अपने को सुन्नियत में भी बरेलवी कहने लगे हैं। नॉर्मली सुन्नी सब एक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अकीदे की वजह से खुद को बरेलवी अलग से कहने लगे हैं, तो उन लोगों को भी प्रेफर करते हैं। उन्होंने हज़रत आला हज़रत, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, तो आला हज़रत की किताब का उन्होंने रेफरेंस दिया है कि आला हज़रत ने अपनी किताब में मौला अली और हज़रत मुआविया के साथ बारे में
حضرت معاویہ کے بارے میں اور مولا علی کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ جب بھی اگر ذکر کیا جائے، یعنی جہاں مولا علی کا اور حضرت معاویہ کا دونوں کا ذکر ہو تو وہاں کون سی بات زیادہ حاوی ہوتی ہے؟ یعنی انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ اپنی کتاب میں کہ جو مولا علی کا جو مرتبہ ہے وہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر بلندی، یعنی مولا علی کا نام، مولا علی کا جو مطلب ہے وہ ایک بلندی ہے، اور جو امیر معاویہ ہے ان کا اگر نام اگر مولا علی کے ساتھ میں ذکر میں اگر لیا جا رہا تو ان کے نام کیا کہ امیر لگانا بھی غلط ہے، یعنی امیر معاویہ بولنا بھی غلط ہے۔ ان کو صرف حضرت معاویہ یا معاویہ جناب معاویہ وغیرہ بولے، یعنی امیر معاویہ مولا علی کے ساتھ میں ذکر کیا جائے تو آپ انہیں نہیں بول سکتے، اور یہ فتویٰ رضویہ کی کتاب سے انہوں نے ریفرنس دے کے بتایا ہے۔ تو دوستو یہ جو باتیں چل رہی ہیں، جو کچھ لوگ جو مولا علی کے ذکر کو کم تر کرنے کی یا جو ایکولائزیشن کرنے کی یا جو ہولڈ کرنے لگے ہیں کہ مولا علی کے جو مرتبہ ہے اس کو ڈاؤن دکھایا جائے، کسی اور کو بڑا دکھایا جائے، تو دوستو یہ سراسر غلط ہے۔ ہر جو صحابی ہے ان کا اپنا اپنا ایک مرتبہ ہے، ان کی ایک اپنی ایک پوزیشن ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہی کے زمانے میں دے دی تھی، اور ہم ہر ایک صحابی کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، لیکن جہاں بات مولا علی کی آتی ہے تو مولا علی کا ایک الگ ہی ورچسپ ہے، مولا علی کا ایک الگ ہی مرتبہ ہے جو کہ ہمیں ہر جگہ سے پتہ چلتا ہے، چاہے آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جانیے، چاہے آپ ان کی زندگی سے جانیے، چاہے آپ حدیثوں سے جانیے، چاہے آپ روایتوں سے جانیے، مولا علی کا جو مرتبہ ہے اس کی برابری کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ تو دوستو آئیے میں آپ کو وہ سب ویڈیوز دکھاتا ہوں، وہ کلپس دکھاتا ہوں جس کے اندر یہ جو ذکر ہوئے ہیں اور جس میں اعلیٰ حضرت کا جو یہ کتاب ہے اس کا ریفرنس دے کر کے بتایا گیا ہے جو مولا علی اور حضرت معاویہ ہے ان کو کبھی بھی آپ برابر میں نہیں رکھ سکتے۔ تو آئیے دوستو دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ سب ویڈیو کلپس۔ ہم جناب معاویہ کا تقابل نہیں مانتے، اللہ، مولا علی کرم اللہ تعالی کریم سے ایک لمحے کا تقابل نہیں مانتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے مسئلہ حل کر دیا واہ واہ واہ، فتاوی شریف کی 10ویں جلد کے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ اگر جناب معاویہ اور جناب سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت مولا کائنات کا ملا کر نام لیا جائے گا، جی اب صاحب بڑی سننے والی بات ہے، بہت پیاری بات، واہ، فرمایا اس وقت امیر کا لفظ حضرت معاویہ کے نام کے ساتھ نہیں آئے گا، بہت اچھے، اللہ، کیونکہ تقابل میں امیر جناب مولا کائنات ہے، اللہ، مولا کائنات کے مقابلے میں آپ کو امیر نہیں کہا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھی، آپ نے فرمایا کہ جب ان دونوں کی بات ہوگی سبحان جناب مولا مرتضیٰ 7 آسمان سے اوپر ہائے 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 ہائے، اور حضرت معاویہ 7 زمینوں سے نیچے، اللہ اکبر، پھر بھی حضرت مولا کائنات کا مرتبہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان لکھ رہے ہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت اس کتاب الامن والولا میں فرماتے ہیں کہ مولا علی ایک دوسری بھی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں الامن والولا میں اگر نظر کمزور ہو تیری تو کتاب مجھے دینا، الامن والولا میں دکھاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تو جہنم میں بھیجنے والا تو ہوگا، اور خود اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، میں جملہ سنا رہا ہوں الامن والولا سے کہ مولا علی نے فرمایا انا قسیم النار یوم القیامت، انا قسیم النار یوم القیامت، جہنم میں بھیجنے والا میں علی ہوں گا، بچ جاؤ نادانو۔ کیوں نہیں مناتے مولا علی کا دن مسلمانوں؟ حضور اگر کہتے حضور کے عاشق ہو تو حضور تو فرما رہے ہیں میرے گھر والوں میں، میرے اہل بیت میں مجھ رسول اللہ کو سیدہ سب سے محبوب علی ہے، تو اگر آپ کہتے حضور ہمیں محبوب ہے تو مولا علی سے کیوں محبت نہیں کرتے؟ نہ مولا علی کا عرس بناتے، نہ مولا علی کی ولادت بناتے۔ کیا کیا ہے مولا علی نے آپ کو؟ مسلمانوں قبر میں جانا ہے، مرنا ہے۔ جس مسئلے کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو، میری بات یہ ٹیپ کرو، ریکارڈ، واہ 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 واہ، جس مسئلے کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی اور معاویہ میں فرق سنو، کہتے ہیں علی یہ عرش کی بلندی کا نام ہے، علی آسمان کی
جتنی بلندی ہے وہ علی، معاویہ یہ زمین کے طبقات کے سب سے نیچے طبقے کا نام۔ سن لو، پوری بات سنو، ابھی پوری بات نہیں ہوئی، مسئلہ سنو۔ علی اور معاویہ میں فرق، علی یہ آسمان کی سب سے اوپر بلندی، معاویہ زمین کے سب سے نیچے طبقے کا نام۔ اور جہاں اشتہار ہے تم اپنی محبت صحابہ اہل بیت سے دکھاتے ہو، ایک طرف مولا علی کا نام لکھتے ہو، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ کا نام لکھتے ہو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جہاں امیر المومنین مولا علی لکھا جائے تو ان کے مقابلے میں معاویہ کے ساتھ امیر نہ لکھا جائے۔ اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، حیدر کیا کہنے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ امیر المومنین مولا علی کے سامنے جناب معاویہ کے امیر مت لکھو۔ اب جو اپنے پوسٹر میں مولا علی کے مقابل میں امیر معاویہ کے ساتھ امیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے کتنے شہدائی ہیں۔ اپنا فیصلہ کر لو۔ تو بتا دے تو کس کے ساتھ ہے؟ تو بھی تو بتا دے تو کس کے ساتھ ہے؟ تو حق کہتا ہے مجھ سے نہ پوچھو، مدینے والے سے پوچھو۔ مدینے والا کہتا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، اور جہاں جہاں علی ہوں گے وہاں وہاں خود بخود حق پہنچ جایا کرے گا۔ ایک حدیث اور پڑھتا ہوں اور اس پر تقریر ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث اور پڑھتا ہوں، سنیں۔ آقا فرماتے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے۔ زور سے بولو یار، علی قرآن، علی زور سے بولو، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے۔ آقا فرماتے ہیں قرآن علی کے ساتھ۔ اب توجہ سنیے گا، یہ افضل بیٹھے، یہ علی حسین انجینئر صاحب بیٹھے، یہ مبارک بابو، یہ فیروز بھائی بیٹھے، یہ عمر بھائی بیٹھے ہیں، شمشاد بھائی بیٹھے، دیگر لوگ بیٹھے ہیں، حافظ حیدر صاحب بیٹھے ہیں، جان محمد، دیگر لوگ ہیں۔ ان سے پوچھے تمہارے گھر میں قرآن ہے؟ میری طرف دیکھیں، میری تقریر کا جملہ مس نہ کرنا۔ یہ بیٹھے کلو بھائی بیٹھے، یہ چندہ بھائی بیٹھے، یہ صابر بھائی بیٹھے، ہم کہیں گے ان سے تمہارے گھر میں قرآن ہے؟ یہ کہیں گے ہمارے گھر میں قرآن ہے۔ ہم کہیں گے اس کا مطلب علی نہیں ہے۔ سرکار فرماتے علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ اب دنیا میں علی کا انکار کرنے والوں، تم علی کا انکار نہیں کر رہے، زبان مصطفیٰ کا انکار کر رہے ہو، کیونکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگے، جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگے۔ علی کو نہ ماننے والوں، گھر میں قرآن رکھنے کا تمہیں حق نہیں ہے۔ اب ایک جملہ اور تقریر ختم۔ نہیں، اب سنو، غور سے سنو، اب سنیں غور سے۔ میں کہوں احمد سے احمد جان قرآن لے کے آ۔ مسئلہ یہ ہے کہ علی سمجھ میں نہیں آتے۔ اگر علی سمجھ میں آ جائیں تو ہر کوئی علی علی کرنے لگے۔ میں کہوں گا دعوے کے ساتھ کتنے لوگ تھے جنہوں نے مولا کائنات پر کل بولا؟ بتائیں۔ ارے سنیت کا دعویٰ کرنے والوں، سنیت بھی علی کی دین ہے۔ سنیت کا دعویٰ کرنے والوں، سنیت بھی علی کی دین ہے۔ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو سنیت محفوظ نہ ہوتی۔ اور حسین کس کی اولاد ہے؟ تو حسین جواب دیں گے میں بھی علی کی اولاد ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قرآن اگر ہمیں سمجھنا ہے تو اہل بیت کو سمجھنا پڑے گا۔ اور توجہ سننا، سرکار فرماتے علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ آپ میں کہوں احمد سے احمد جا قرآن لے کر گیا تو احمد کہیں گے چچا ہم جا نہیں پائیں گے ابھی،
ہم کہ کیوں نہیں جائیں گے؟ کہ چچا ہم میچ کھیلنے گئے تھے، گندی گیند ہمارے کپڑوں میں لگی، ہم ناپاک ہو گئے. بہت توجہ سے سمجھیں گے. پھر کہ چچا ہم لا تو دیں قرآن، مگر اس کے لیے ہمیں پہلے نہانا پڑے گا. بہت توجہ سے ہم کہیں گے کیوں؟ کہ چچا آپ تو عالم ہیں، آپ کو اتنا معلوم ہوگا کہ قرآن کو ناپاک لوگ چھو نہیں سکتے. بہت توجہ سے علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. قرآن سمجھنا ہے تو علی کو سمجھو، علی کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھو. بہت توجہ سے. احمد کہیں گے چچا ہم نہا لے آئیں گے. ہم کہیں گے رہنے تو اچھا پھر چھوڑو، ہم کسی اور سے منگا لیں گے. ہم نے کہا رحمانی صاحب سے جب قرآن لے آؤ، رحمانی صاحب قرآن لے آئے، بات آئی ہے ختم ہوئی. کچھ دنوں بعد پھر میں بیٹھا تھا، یہ احمد نکلے، میں نے کہا جا بیٹا قرآن لے آ. کہا چچا بھی تھوڑی دیر لگے گی. ہم کہیں کیوں آج بھی نہیں نہائے؟ بہت توجہ سے. آج بھی نہیں نہائے کہ چچا نہائے تو ہیں، پھر کیوں نہیں جا رہے؟ کہا چچا بھی وضو نہیں ہے. بہت توجہ سننا. ابھی کیا نہیں ہے؟ ہم نے کہا تم نے اس دن کہا تھا کہ نہا لیں اس کے بعد آئیں گے. پاک ہونے سے تم وضو کے لیے کرے کہ چچا مسئلہ معلوم ہے کہ ابھی جسم پاک ہے، قرآن کو چھونے کے لیے روح پاک کرنا پڑے گی. جسم پاک کرنے کے لیے نہانا ضروری، روح پاک کرنے کے لیے وضو ضروری، علی کو سمجھنے کے لیے حلالی ہونا ضروری. سنو، جس طریقے سے قرآن کو سمجھنے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی لیے بلا مبالغہ علی کو دل میں بسانے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے. علی کو دل میں بسانے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے. علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن یہ کہا تھا کہ شاعر نے ممبر پہ ہے علی، تو محراب پہ علی، کعبہ گواہ، دو سے پیغمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن چھڑائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. علی ملیں گے نہ دامن چھڑائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں. علی دیکھ رہا ہوں ناراض ہو جائیں تو کدھر لکھا ہے، کدھر لکھا ہے؟ میں نے بتایا نہیں آپ کو کدھر لکھا ہے. اس لیے میرے دوستوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، ہاتھ جوڑ کے میسج دیتا ہوں. یہ میرے پاس سینکڑوں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. یہ دیکھیں، یہ ابو داؤد پڑھی ہوئی ہے، یہ ابن ماجہ پڑھی ہوئی ہے، یہ صحیح بخاری پڑھی ہوئی ہے، یہ صحیح مسلم پڑھی ہوئی ہے، یہ ترمذی پڑھی ہوئی ہے، یہ نسائی پڑھی ہوئی ہے، مستدرک حاکم پڑھی ہوئی ہے، یہ طبرانی کی موجم پڑھی ہوئی ہے. اتنی سینکڑوں کتب میرے، ساری رات میں نے ان میں غوطہ زنی کی ہے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں، اہل بیت اطہار جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے. اس در کے منگتے بنو، اس در کے بھکاری بنو، اس در کے سگ بنو، اس در کے خادم بنو، اس در کے نوکر بنو. دنیا میں بھی کامیابی ہے، قبر میں بھی کامیابی ہے، حشر میں بھی کامیابی ہے. اگر یہ ناراض ہو گئی ہستیاں، یہ نفوس قدسیہ ناراض ہو گئے، دنیا میں بھی ضلالت ہے، قبر میں بھی ضلالت ہے، حشر میں بھی ضلالت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام والضحیٰ کا مکھڑا پھیر لیں گے. آپ نے اتنا ہلکا جان لیا، اس کو شیعہ سنی کی جنگ بنا دیا. اس کو شیعت کی ضد میں اہل بیت اطہار کی جو عظمت ہے، اہل بیت اطہار کی جو افضلیت ہے، ان کے جو آداب ہے، ان کا جو پروٹوکول ہے، اس کو آپ نے شیعت کے کھاتے میں ڈال دیا. کہا کہ اہل بیت شیعوں کے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں، اہل بیت کے بغیر نہ کوئی شیعہ، نہ کوئی سنی، نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی اہل حدیث مسلمان ہی نہیں ہوتا. یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے. اہل بیت تو ایمانیت ہے، کل ایمان ہے. ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، ان کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. آؤ ان کو راضی کر لو. ارے گناہ نہ بھی ہو تو معافی مانگا کرو ان کی بارگاہ میں. کہیں نہ چاہتے ہوئے زبان سے ایسے جملے نہ نکل جائیں کہ جو ان کی بارگاہ میں بے ادبی بن جائیں. یہ اتنی بڑی بارگاہ ہے. ہر صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کا نوکر تھا. اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے. ایسے ہی نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھوانا چاہ رہے تھے کہ ہمیں اپنی غلامی میں لکھ لیں. اور ہر صحابی پہلے سے لے کے آخری تک اس در کا غلام تھا. اس در پہ آ کے گردن جھکاتا تھا. جو اہل بیت اطہار کے ہو گئے انہی کے رسول اللہ ہو گئے، انہی کا خدا ہو گیا. جنہوں نے اہل بیت اطہار سے منہ موڑ لیا، سمجھ لو کہ رسول اللہ سے منہ موڑ لیا.
اور रसूलुल्लाह से मुंह मोड़ लिया तो समझ लो उसने खुदा से मुंह मोड़ लिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जिंदा रखे तो अहले बैत तहार की मोहब्बत पे, मौत आए तो अहले बैत तहार की मोहब्बत पे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली इस बात पे खुश नहीं हो कि तुम्हारा मर्तबा मेरे यहाँ वही हो जो हारून का मूसा अलैहिस्सलाम के साथ था, सिवाय इसके कि मेरे बाद अब नबी कोई नहीं होगा। अली तो वो हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें सिवाय मोमिन के मोहब्बत कोई नहीं करेगा और सिवाय मुनाफिक के तुझसे बुग़्ज़ कोई नहीं करेगा। और सहाबा कराम कहते हैं हम अपने दौर में बुग़्ज़ अली की वजह से मुनाफिक को पहचान लेते थे। तो भी सैयद हो, तुम्हें कोई माने तो भी सैयद हो, ना माने तो भी सैयद हो, और तुम्हारे जलवे तो दुनिया क़यामत में देखेगी। क्योंकि सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं जब अली और फातिमा आएंगे तो अपनी पूरी औलाद के साथ सवारी पर बैठ करके आएंगे। उस वक्त तो महशर में गलगला होगा, ये कौन इस शान से आ रहा है? तो ऐलान होगा ये कोई नबी नहीं है, ये नबी का भाई है जो अपनी तमाम औलाद के साथ इस शान और शौक